अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आप जानते हैं कि गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारा जारी है, लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ ऐसी मुनासिबत भी होती है कि जो हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ एक गहरा रब्त होता है उनका। और जैसे ख़ुद आयाम फ़ातिमिया जो कि एक नहायत ही मुहिम मौजू है और इसका ख़ास हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुस्तक़ीमन रब्त है, तो हमने कुछ दिनों से इसी मौजू पर गुफ्तगू करते रहे। और आप जैसे मुलाज़ा फरमा रहे थे कि जय्यद उलमा की सोहबत भी हमें हासिल थी अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश हमने की कि इस मसले को और इस अक़ीदे को, यकीनन ये अक़ीदा है चूँकि ख़ुद शहादत हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मज़हब शिया का तुर्र इम्तियाज़ भी है, और इस पर अक़ीदा हमारा अक़ीदा भी है और इससे हम कभी हट भी नहीं सकते। यानी ये मसला हमारे लिए इस कदर मुहिम है कि जैसे गदीर का मसला मुहिम है हमारे लिए, उसी तरीके से गासिबान हक़ के हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और गासिबान हक़ के हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम, इनके लिए इनसे भी हम दस्तबरदार नहीं हो सकते। और दर हकीकत इन अयाम के मनाने का मकसद भी यही है कि ये मज़हब शिया के अक़ायद है, और इन अक़ायद से चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन गदीर को और सैयदा के ऊपर जो जुल्म हुए हैं और सैयदा की मज़लूमाना शहादत और उनके हक़ का गसब यानी फ़तक का गसब, ये सब के सब वो चीज़ें हैं कि जिससे कोई भी शिया कभी हट नहीं सकता, चाहे कोई भी किसी तरीके से भी कोशिश कर ले। बेशक कोई जो है वो इत्तेफाक बैनुल मुस्लिमीन के ओर में इन चीज़ों को मख्फी करने की कोशिश करे या दूसरी चीज़ों को सामने ले आए और कुछ ऐसे हालात पैदा कर ले कि शिया जो है वो घबरा जाए कि हमें इन मसाइल को छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये हमारे अक़ायद है और इन अक़ायद से हम कभी जो है वो इन अक़ायद को छोड़ नहीं सकते और इन पर हम डटे रहेंगे। तो बात यह है कि अव्वलन हमारे उन अक़ायद में से एक अक़ीदा ख़ुद इमामत हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, यानी ख़ुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इमामत दर हकीकत हमारे पास सिलसिले ज़हबिया में से साबित है। और ये सिलसिले ज़हबिया जो कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने मुअय्यन फरमाया है कि हमारा 12वां जो है वो जब ज़हूर करेगा वो इमाम होगा, इमाम बरहक होगा, दर हकीकत उसी तरीके से जैसे ख़ुद अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। तो वही होंगे कि जो मज़लूमीन की हिमायत फरमाएंगे और मज़लूमीन के ऊपर जिन लोगों ने जुल्म किए हैं उनको किफ़र किरदार तक भी पहुँचाएँगे। तो ख़ुद एक सिलसिला जो है ये सिलसिला ज़हबिया जो कि सिलसिला इमामत है, और इमामत और नबूवत में जो वाज़ेह फ़र्क है वो ये है कि नबूवत का सिलसिला तमाम हुआ और ख़त्म नबूवत का अक़ीदा जो कि पूरे जितने भी अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग हैं वो ख़त्म नबूवत पर कायल है और कायम है। हम भी उसी तरीके से कि यकीनन ख़त्म नबूवत जो है वो अक़ीदा है और अक़ीदा इस्लाम है। ख़त्म हो गई है नबूवत रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि पर। और दूसरी तरफ से जो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ज़ाहिरन मुसलमान भी शो करते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ़ दलाइल लेके आते हैं और वो कहते हैं कि ये चीज़ें जो है वो कुरान से साबित नहीं है। नहीं जी, कुरान से बहुत सारी चीज़ें हैं जो साबित नहीं होंगी। ये तो खैर ख़ातिमुन नबिय्यीन की जो आयत है उससे साबित है, लेकिन वहाँ पर जो वो अपनी तरफ से एक गलत इस्तिदलाल करते हैं, कुफ़र करते हैं,
وہ آیت میں تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کا ایک اپنا مزاج ہے، لیکن ہمارے پاس فقط قرآن نہیں ہے، ہمارے پاس حدیث بھی ہونی چاہیے، اور حدیث سے صحیح و سند حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت رسالت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے آخری نبی ہے، اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہوا. نبوت کا سلسلہ ضرور ختم ہوا، لیکن خدائی سلسلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، خدائی سلسلہ ختم نہیں ہوتا. یہی فرق ہے دوسرے اسلامی فرق کے ساتھ مذہب شیعہ کا. مذہب شیعہ کا کہنا یہ ہے کہ سلسلہ ہدایت جو ہے، جو آیت قرآنی ہے کہ ہر قوم کے لیے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی کی ضرورت ہے. تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ضرور ختم ہوا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن خدائی جو سلسلہ ہے، جو ہدایت کا سلسلہ ہے، وہ ختم نہیں ہوا، وہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. البتہ نبوت اور امامت ایک ہی سلسلہ ہے، اس عنوان سے کہ جو کام ان کا ہے وہ ان کا بھی ہے، سلسلہ ایک ہے. لیکن یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ دین لانے والا ہے، اور امام جو ہے وہ محافظ ہے. تو یہ ایک سلسلہ امامت کا جو ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام پر آ کے رکا ہے، اور پھر بھی جہاں تک انسان اور بشریت کا وجود ہوگا اسی طریقے سے یہ سلسلہ بھی جاری اور ساری رہے گا. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت سے امام زمانہ علیہ السلام سماعت کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو كلمح البصر أو هو أقرب. اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصران
مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجال 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اس پروگرام کے سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت ہے اور اس وقت آپ دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام کے پرتاثیر اور خوبصورت کلمات سماعت فرما رہے تھے. پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید زیغم عباس زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے اور انشاءاللہ انہی سے حضرت امام زمان علیہ السلام کی امامت کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ مستفید ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ قبلہ آپ کی دعائیں ہیں. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا. میں بھی آپ حضرات کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور اسی طرح خدمت دین خدمت امام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی اور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج میں آپ کے روبرو ہوں اور آپ کے ناظرین کے روبرو ہوں انشاءاللہ. سلامت رہے قبلہ. میں وقت کو ضائع کیے بغیر چونکہ مومنین بھی منتظر ہے سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں امامت پہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تو میں پہلا سوال اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ امامت کی کیا اہمیت ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور دیکھیں اس کے دو جواب ہیں. جی. تو یہ کہ بہت اختصار کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے صحیح. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی تفصیل اگر اس کی بیان کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. چونکہ ہمارے سماج میں اور بطور خاص اسلامی معاشرے میں اور سماج میں جی. اسلامک سوسائٹی میں جی. امامت اور خلافت یہ جی. دو بحثیں آج تک جاری و ساری ہیں. صحیح. اور اس پر دلیلیں بھی دی جاتی ہیں آیات قرآن سے، تاریخ سے اور احادیث کے ذریعے سے. اور علماء نے اس پر جو ہے وہ خامہ فرسائی بھی کی ہے، کافی مشقتیں بھی کی ہیں، علماء نے بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں. جی. لیکن چونکہ یہاں پر موقع نہیں ہے کہ ان تفصیلات کو بیان کیا جائے، بس جلدی اہم پوائنٹس جو ہیں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امامت جو ہے اور خلافت جی. یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، صحیح. یہ ایک ہی چیز ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب منتہا معاملہ یہ ہے کہ اوائل اسلام سے اور بطور خاص غدیر کے اعلان کے بعد جی. عالم اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. جی. چونکہ غدیر میں جب پیغمبر نے اعلان فرمایا جی. کہ میرے بعد جو ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام امت کے امام اور خلیفہ ہیں، باقاعدہ خطبہ غدیر میں بھی خلافت کا لفظ استعمال ہوا، خلیفہ کا لفظ استعمال کیا پیغمبر نے. صحیح. اور اس کے بعد جو خطبے کے بعد لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا کہ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ صحیح. تو لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ. اور جیسے ہی لوگوں نے اقرار کیا وہ فوراً پیغمبر نے فرمایا الا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. بے شک.
تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ عالم اسلام نے جو خیانت کی ہے غدیر کے سلسلے میں، جی جی کہ اس پر بہت سارے سوال اٹھائے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ غدیر ایک درایت ہے، اور درایت میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ جی بے شک جس طرح قرآن کریم ہے، قرآن نے اپنے بارے میں خود اعلان کر دیا کہ لا ریب فی، جی یہ کتاب وہ ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح اسی طریقے سے غدیر ہے، سبحان کیونکہ اللہ قرآن جو ہے قرآن صامت ہے، جی تو اللہ نے اس کی گارنٹی لی، اور وہاں قرآن ناطق کی رہبری کا اعلان ہوا، تو وہاں سبحان پر اللہ جو ہے بے پیغمبر نے شک گارنٹی لی، اور جو ہے کہا کہ یہ میرے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ ہیں۔ بے شک مگر اب اس کا کیا کیا جائے کہ کچھ لوگ جو بظاہر کلمہ پڑھ رہے تھے، بظاہر پیغمبر کی بزم میں بیٹھتے تھے، لیکن لباس منافقت تھا ان کے جی ہاں، جی بالکل اور ان کی زبان پر کچھ اور تھا، دل میں کچھ اور تھا۔ یہ ساری تفصیلات قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ سورہ منافقون کا نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے جی کہ بالکل بزم پیغمبر میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو بظاہر ان کا جسم تو پیغمبر کے پاس تھا، مگر ان کی فکر اور ان کا دل جو ہے وہ غیروں کے پاس تھا، جی بالکل ایسی اور یقیناً کہیں نہ کہیں انہیں بغض بھی تھا علی بن ابی طالب سے۔ لہٰذا ان لوگوں نے بعد پیغمبر غدیر کو بھلا کر کے ایک خلافت کا سلسلہ شروع کیا۔ صحیح اب جب ہم ان دو تناظر میں دیکھتے ہیں امت کی رہبری کو، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف امامت ہے اور جی ایک طرف خلافت ہے، جو خلافت راشدہ کہی جاتی ہے، اور ایک طرف جی جی وہ امامت ہے جو امامت الہی کہی جاتی ہے۔ یقیناً ٹھیک ہے، جب ہم ان دونوں میں غور کرتے ہیں تو بہت زیادہ ڈفرینسز اور بہت زیادہ فرق ہمیں نظر آتا ہے، صحیح اور وہ فرق بنیادی طور پر ایک اہم فرق جو میں آپ کو بتا دوں، بسم اللہ جب ہم خلافت کے سلسلے میں غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں، خود علماء اہل سنت نے، بڑے بڑے علماء نے جی جب اس کی ڈیفینیشن لکھی، اس کی وضاحت کی، تو اس میں یہ لکھا صاحب کہ خلافت اسلامی کے لیے من جانب اللہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، معصوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ یہ صحیح جو چیز ہے جو بنیادی طور پر لکھی گئی، اور یہی وجہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت کے منصب پر بیٹھنے والا آتا ہے، اور آنے کے بعد جب خلافت کے منصب پر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو میں بھی تم میں ہی سے ہوں، جی اور جب مجھے دیکھنا کہ میں کسی مطلب کجی کی طرف مڑ رہا ہوں یا صحیح میں راستہ میں بھٹک رہا ہوں، تو تم مجھے سیدھے راستے پر لانا۔ جی تو یہ خلافت کا معاملہ ہے۔ لیکن جب ہم امامت الہی کی طرف نظر کرتے ہیں صحیح تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 12 سلسلہ اللہ نے رکھا ہے، جی اس میں نہ کوئی کجی ہے، نہ کوئی سبحان موڑ ہے، اللہ جو فکر پہلے کی ہے وہی آخر کی ہے، بالکل ایسی ہے جو یقیناً روش پہلے کی ہے وہی آخر کی ہے۔ بے شک اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب امامت اور خلافت اسلامی من جانب اللہ ہو، جی جی سمجھے نا۔ اور بالکل ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اور احادیث میں ہم غور و فکر کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صریحی طور پر یہ اللہ نے بھی قرآن کی مختلف آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ امامت جو ہے وہ ہماری طرف سے ہے، صحیح من جانب اللہ ہے، وہ جو فرما رہے ہیں۔ جی جی جب حضرت ابراہیم کے امتحان مکمل ہو گئے، میں نے صحیح جتنی بحثیں ابھی آج کی اس عنوان کے لیے تیار کی تھی اس کا خلاصہ میں پیش کر رہا جی ہوں بسم اللہ کیجیے کہ جی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف امتحان دیے، یہاں تک کہ بیٹے کی قربانی کی بھی نوبت آ گئی، صحیح اور حضرت ابراہیم نے پورے صبر و شکر اور تحمل استقامت کے ساتھ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کے لیے مینا کے میدان میں گئے، اور وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدلا، اور بے وہاں پر شک ایک دمبا آ گیا اور حضرت اسماعیل بچ گئے۔ اس امتحان میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کامیاب ہوئے، تو جی اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں امت کا امام قرار دیتے ہیں، سبحان اللہ جی ہم آپ بالکل امت کا امام قرار دیتے ہیں۔ تو صحیح وہاں پر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ پروردگار کیا یہ امامت میری ذریت میں آئے گی، اللہ یہ امامت میری نسل میں آئے گی؟ تو جی اللہ نے کیا فرمایا، لا ینال عہد الظالمین۔ اس میں جی غور کرنے کی بات ہے۔ میں نے یقیناً آیت کا شروع کر ترجمہ میں نے پڑھا، جی اور یہ جو آیت میں آخری حصہ جو میں نے پڑھا ہے، لا ینال عہد الظالمین، جی اب اس میں ہم لا ینالو اور ظالمین کو چھوڑتے ہوئے بیچ کا جو حصہ ہے عہدی، اس پر غور کریں ہم۔ صحیح یہاں پر عہد کہتے ہیں کہ ہمارا یہ منصب، جی ہمارا جو ہے یہ ہمارا یہ منصب ہے، ہمارا یہ مرکز ہے امامت، ہماری عہدی، اللہ نے یا لگا کر کے یہ بتایا کہ یہ میرا عہدہ ہے۔ تو اللہ جو فرما اکبر رہے ہیں آپ، یہ اللہ میرا اکبر عہدہ ہے۔ جی جب اللہ یہ کہہ رہا ہے، قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ امامت میرا عہدہ ہے، جی
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ ہوتا ہے تو اللہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی امام بنائے اور کسی یہ نہ بنائے، بے یہ شک، امت کو یہ حق نہیں پہنچتا، یقیناً بہت خوبصورت تو جو نقطہ ہے، ماشاءاللہ، امت بالکل، کو حق نہیں پہنچتا، جی یہ امت کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے عہدی کے بعد جو کہا لا ینالو، پہنچے گا نہیں میرا یہ عہدہ کس تک؟ صحیح، الظالمین، ظالمین تک نہیں ظالمین پہنچے تک، گا۔ واہ، اس کا مطلب ہے جو ہمارے جو علماء اہل سنت ہیں یا برادران اہل سنت کے ہاں جو ایک تصور ہے خلافت کا کہ اگر ظالم بھی ہو تب بھی وہ خلیفہ بن سکتا ہے، جی جی، تو یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، یہ چیز یقیناً، بالکل خلاف ہے۔ اس لیے یہ کہتا ہے کہ امت کی رہبری، امت کی لیڈرشپ اور امت کا کی امامت و خلافت جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہونی چاہیے کہ جو معصوم بھی ہو۔ ظالم نہ ہونے کا بے مطلب شک، ہی یہ ہے کہ وہ معصوم ہو، یقیناً، تو فرما رہے ہیں آپ جی جی، کہ ان اللہ لا یحب الظالمون، اللہ جو ہے ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے، صحیح، تو فرما رہے ہیں آپ۔ جی بالکل، جب اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ امامت اور خلافت، امت کی رہبری جو ہے وہ کسی ظالم کے حق میں دے؟ جی اس لیے بالکل، کہ اللہ ظلم کے خلاف، تو جو فرما رہے ہیں آپ۔ تو صحیح، اس آیت سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ واضح ہوتی ہے کہ یہ منصب الہی ہے جی اور امت کی رہبری کے لیے بہت لازم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم اپنی نسل کے لیے اس امامت کے لیے دعا نہ کرتے کہ جی پروردگار یہ میری نسل میں یہ امامت آئے گی یا نہیں آئے گی، تو اللہ نے بھی بڑی خوبصورتی سے کہا نسل میں تمہاری ہوگی ضرور، جی، مگر تمہاری نسل میں بہت سارے جو ہے بیکار لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ان تک نہیں پہنچے گی، بلکہ جو معصوم ہوں گے، جو من اللہ ہوں گے، ان تک جی، بے شک، بے شک، جی قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی امامت اور خلافت کے عنوان سے۔ یقیناً یہی چیزیں جو ہے وہ سوچ اور سمجھ کی بات ہے۔ میں ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں یہاں اضافہ کروں کہ جہاں میں اپنی گزشتہ والی بحث میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دوں۔ جی دیکھیں بسم اس اللہ چیز کی کیجیے آپ، طرف خود قرآن نے، جی معاف کیجیے گا، اس چیز کی طرف خود قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے۔ جی یہ جو فکر ہے کہ خلافت اور امامت میں کوئی ظالم بھی اگر منصب خلافت پہ آ گیا تو ہمیں اس کی خلافت کو قبول کرنا ہے، صحیح، یہ جو فکر ہے، اور جی ایک طرف جو امامیہ کی فکر ہے، اہل تشیع کی فکر جی ہے کہ معصوم ہی منصب خلافت کا حقدار ہے، تو اس کو قرآن نے بھی اس کی جانب بارہا اشارہ کیا ہے۔ جی قرآن نے اس کو کہا کہ کچھ آئمہ ہیں جو آئمہ نور ہیں اور کچھ آئمہ ہیں جو آئمہ نار، جی، جو فرما رہے ہیں آپ۔ واہ، صحیح، مجھے موقع نہیں ہے کہ میں وہ ساری آیتیں پڑھوں آپ کی خدمت میں، جی جی بس جلدی جلدی اشارہ کر کے گزر رہا ہوں۔ آئمہ نور وہ ہے جو نور الہی سے ہدایت کرتے ہیں لوگوں کی، اور ان کا حق ہے کہ وہ جامع اسلامی اور اسلامی معاشرے کی ہدایت کریں، ان کی رہبری کریں۔ اور صحیح، ایک آئمہ نار ہے، جی قرآن نے اس کی جانب پہ اشارہ کیا ہے۔ جب ہم صحیح، آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں کیا آیت الکرسی میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں وہ اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ کی ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ جو ہیں ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں، جی بے تو شک، دونوں طرف ہے۔ تو صحیح، اب ہمیں کیا اختیار کرنا ہے؟ وہ ان اماموں کو اختیار کرنا ہے جو نور کی طرف لے جائیں، جو خود نور ہیں، یا ان لوگوں کی طرف جانا ہے جو نار کی طرف لے جاتے ہیں، جہنم کی طرف لے جاتے ہیں؟ تو یہ صحیح، فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ اس لیے قرآن نے ہمارے کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن نے کہا انا ہدیناہ النجدین، ہم نے دو راستے آپ کو بتا دیے۔ پھر ایک جگہ قرآن نے کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم جی نے دو راستے بتائے۔ اب تم اگر آئمہ نور کے ساتھ جانا چاہو تو نور کی منزلوں میں جاؤ، نار کے ساتھ جانا چاہو تو نار کی منزلوں میں رہو۔ جی یہ فرق اگر انسان سمجھ جائے اور صحیح، اسلامی معاشرے میں یہ فرق پہنچ جائے تو وہ خود سمجھ جائیں گے کہ خلافت دنیاوی جو ہے اس میں اور امامت الہی میں فرق ہے۔ جی بے جی شک، بسم بے شک، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا۔ میں ایک سوال یہاں پہ مزید اضافہ کرنا چاہوں گا۔ یہاں امت مسلمہ کا جو آپس میں ایک اختلاف ہے خود جانشین کے عنوان سے، یعنی خود ہمارے پاس جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ غدیر کے موقع پر صاف الفاظ میں رسول اللہ نے اپنے جانشین کا اعلان کر دیا، لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے مثلا ثقیفے سے اپنا خدا کا جانشین جس کو کہا جائے کہ خلیفۃ اللہ کو لیتے ہیں۔ تو میں اس عنوان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ خود رسول اللہ کے جانشین کے لیے معصوم کا ہونا ضروری ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی ہاں، دیکھیے عصمت شرط ہے۔ جی عصمت جو ہے وہ امامت کے لیے اور رہبری کے لیے شرط ہے، اور اس کو میں
بہت گہرائی میں نہ جا کر کے بڑے واضح لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں، صحیح اور ہمارے آج کی دنیا کے حوالے سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں، جی تاکہ ہمارے جو ناظرین سن رہے ہیں ان کا ذہن جو ہے وہ جلدی سے پہنچ جائے حقیقت مطلب تک، جو ہے معنی و مطالب تک۔ جی دیکھیے سب سے بڑی بات کیا ہے، ثقیفہ میں جب ہم غور کرتے ہیں، ایک طرف مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر جو ہے جی وہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ امیر اکبر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آئیں تو اس کے بعد تدفین کے مراحل انجام دیے جائیں۔ جی اور ایک طرف کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں سے پیغمبر سے رشتہ داری بھی جوڑے ہوئے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، جی اور بیٹیاں بھی پیغمبر کو دیے ہوئے ہیں، اور جی ان کی بیٹیاں بیوہ ہوئی ہیں۔ ایسے صورت میں باپ کا فرض تو یہ ہے کہ پہلے بیٹیوں کو جا کر کے تسلی و تشفی دیں، جا کر جی جی کے بالکل عرصہ پیش کریں، یقیناً مگر انہوں نے اس کا بھی خیال نہیں کیا، چونکہ شروع سے ہی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمیں خلافت کے وہ امامت کے خلاف ہمیں کچھ سازش کرنی ہے، اور پیغمبر کے بعد اس منصب خلافت کو خاندان بنی ہاشم میں نہیں رہنے دینا ہے، جی یعنی علی ابن ابی طالب ان کی نسل میں نہیں رہنے دینا، لہذا وہ صحیح سازشیں ہوئیں، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک کتبہ بھی لکھا گیا سازش کے طور پر، غدیر سے پہلے بھی لکھا گیا، غدیر کے بعد بھی لکھا گیا۔ اب اس وقت مجھے موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات بیان کروں، صحیح جو سازش نامہ تھا، جی اور اس میں کن کن لوگوں نے سگنیچر کیا، اس کا لے جا کر کے خانہ کعبہ میں دفن کیا۔ جی تو میں ان ساری چیزوں سے آگے بڑھتے ہوئے جی بسم اللہ غدیر معاف کیجیے گا ثقیفہ میں جی یہ میٹنگ ہو رہی ہے کہ کون خلیفہ بنے اور کس کو خلیفہ بنایا جائے، بہرحال جو وہاں طے ہوا۔ تو ہم صحیح جب اس پورے منظرنامے پر اور ثقیفہ کی تاریخ پر غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جی کہ جن کی قرآن نے مذمت بھی کی ہے بار صحیح بار، جن میں بہت سارے ایسے جو منافق بھی ہیں، بہت سارے کے سبھی منافق ہیں، جی جی وہ بالکل ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور امت کی رہبری کے لیے وہ جو ہے میٹنگ کرتے ہیں۔ صحیح توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جی جی تو اب ظاہر سی بات ہے، میں اس کو آج کے زمانے سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک میں ہمارے ہاں، چاہے وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو جی یا جی دوسرے ممالک ہو، آج ہر جگہ تقریباً ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، اور ڈیموکریسی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہاں کے اوپر جو ہے الیکشنز ہوتے ہیں، جی اور جب الیکشنز ہوتے ہیں پھر وہ چاہے پارلیمنٹ کے الیکشن ہو یا پھر جو ہے پریسیڈنٹشپ کا الیکشن ہو، پرائم منسٹرشپ کا الیکشن ہو، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کینڈیڈیٹس کھڑے ہوتے ہیں، جی الگ الگ پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، الگ الگ سوچ اور فکر کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمیں اختیار ہوتا ہے کہ ہم جسے چاہے ووٹ دیں، ٹھیک ہے، یقیناً تو ہم ان میں سے چنتے ہیں کہ کون بہتر ہے، اس کو ہم ووٹ دیں، ٹھیک صحیح ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو ووٹ دیتے ہیں اور چنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں رہتا ہے کہ بھئی یہ اپنا آدمی ہے اور اچھا آدمی ہے، اس کو ہم نے ووٹ دے دیا۔ صحیح مگر کیا ہے، ہماری فکر چونکہ محدود ہے، جی لہذا ہم جب کسی کو چنتے ہیں، کسی کا انتخاب کرتے ہیں، تو اپنے ہی جیسے کا انتخاب کرتے ہیں، جی بس یہ بالکل ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا اپنے سے بہتر اسے سمجھتے صحیح ہیں۔ جو فرما رہے ہیں آپ؟ جی جی تو عزیزان، تو معاملہ یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے علاقے کی رہبری کے لیے ایک ایم ایل اے، ایم پی ہم جب چنتے ہیں تو ہم انتخاب کرتے ہیں، تو ہم اپنے جیسے کا انتخاب کرتے ہیں۔ صحیح تو عالم اسلام، اسلامی دنیا اتنی بڑی ہے، اس کی رہنمائی اور رہبری کے لیے، اس کی لیڈرشپ کے لیے اگر امت اپنے طرف سے کسی کا انتخاب کرے گی تو اپنے ہی جیسے کا انتخاب کرے گی۔ جی توجہ فرما رہے ہیں آپ اس بالکل بات کو؟ بالکل اور چونکہ اللہ نے کہا ہے آہتی، یہ میرا عہدہ ہے، تو جب اللہ اکبر اللہ جو امت کی رہبری کے لیے کسی کا انتخاب کرے گا تو اللہ اپنے صفات کا مظہر بنا کے اس کا انتخاب سبحان کرے گا، اللہ سبحان اللہ بہت پھر اس کے خوبصورت اندر نقطہ ہے ظلم نہیں پایا جائے گا۔ واہ اگر اللہ کریم ہے تو یہ منتخب ہونے والا بھی کریم ہے، جی اگر اللہ عزیز ہے تو یہ منتخب ہونے والا بھی اس کی صفت کا مظہر ہے، اگر اللہ رازق ہے تو اللہ کا یہ انتخاب کیا ہوا امام بھی اللہ کی صفت کا مظہر بنے گا۔ تو سبحان یہ اللہ بہت بڑا فرق ہے بے شک ثقیفہ میں اور غدیر بے شک بے میں۔ شک ہمارے یہاں بالکل بالکل قبلہ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی، اور آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے اسی عنوان سے، تقریباً 5 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے، تو اگر کوئی پیغام ہے یا کوئی نصیحت ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جی چونکہ بسم اللہ گفتگو ولایت و امامت کی ہے، اور ہم سب کا، میرا یہ چھوٹا سا پیغام تمام مومنین کے لیے ہے جی کہ جہاں کہیں بھی رہیں ولایت کا پرچم بلند سبحان اللہ اور مدافع ولایت بنے، جی ولایت علی ابن ابی طالب کا دفاع کریں، اس لیے کہ غدیر کو بھلا دیا گیا۔ آپ ذرا غور کیجئے، جی میں تمام ناظرین سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی اگر کربلا کے بعد
حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت نہ ہوتی تو کربلا کو کوئی پہچانتا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں، بالکل ہے نا. اور یہ کیوں جانا لوگوں نے؟ اس لیے کہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جی قیدی تھے، مگر زبان بندھی نہیں تھی، اور سبحان زبان اللہ، کے ذریعے سے کام تھا. بے شک جو فرما رہے جی ہیں، آج ہم جب غور کرتے ہیں پوری دنیا میں ڈیموکریسی ہے جی اور پوری دنیا میں قانون ہے کہ ہم اپنی رائٹ ٹو اسپیک، یعنی اپنی گفتگو، اپنی بات رکھنے کا ہم کو حق حاصل ہے، تو ہم جی کیوں نہ اپنی بات جو ہے، اپنی بات کیوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی بات دنیا کے سامنے رکھیں، امامت کی بات ان کے سامنے رکھیں، بے شک ہم حق کو پہنچائیں لوگوں تک، جی ہے نا. بالکل اور ایک بات اور آخر میں غدیر کے تناظر پہ کہنا چاہتا ہوں. میرے خیال سے وقت شاید ایک دو منٹ ہوگا، جی جی میں ہے جلدی اپنی بات کو کمپلیٹ کر دوں. جی جی ہے بالکل کہ بسم آپ اللہ ذرا غور کیجئے گا، پیغمبر کتنی خوبصورت بات ہے. جب آیت نازل ہوئی جی غدیر میں، غدیر سے پہلے وہ آیت کون سی تھی کہ اے میرے نبی پہنچا دیجئے وہ پیغام جی جی جو اللہ کی سبحان جانب سے اللہ آپ پر نازل ہوا ہے. سبحان اللہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل بلغ ما الیک انزل الیک من ربک، سبحان ہے نا. اللہ اچھا، جی میں جی اس آیت کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے ہی آیت آئی تو پیغمبر نے سب کو غدیر کے میدان میں اکٹھا کیا، جی سارے لوگ غدیر کے میدان میں اکٹھا ہوئے. اس کے صحیح بعد تقریباً روایت یہ کہتی ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب حاجیوں کا مجمع تھا، حاجی تھے، یہ بھی غور کیجئے گا. جی جی اس کے بعد پیغمبر نے جب اعلان کیا امیر المومنین کی ولایت کا، فوراً آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم سبحان اللہ واتممت علیکم نعمتی ورضیت جی لکم الاسلام دینا. اس میں ذرا غور کر لے لوگ تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اسی بات پہ. جی بسم اللہ اتممت لکم دینکم، آج تمہارا دین کامل ہو گیا. اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین کامل ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اس کا مطلب ہے کہ ابھی جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا دین کامل نہیں تھا، جی دین ناقص تھا. دیکھیں سبحان میں اللہ بہت سخت جملے استعمال کر رہا ہوں، بالکل دین ناقص تھا. جی لیکن جیسے ہی اعلان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوا، اللہ نے کہا دین کامل کر دیا میں نے. جی تو اب سوال یہ ہے کہ جب دین ناقص تھا تو کیا یہ دین اللہ نے کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں رکھا؟ تو اللہ لوگ یہی اکبر کہیں گے نہیں، جی کامل ترین فرد یعنی محمد عربی کے ہاتھ میں رکھا. جی بے توجہ شک فرما رہے ہیں بے آپ؟ شک بے تو شک سوال میں یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ناظرین سوچیں، اس پر فکر کریں کہ جب دین ناقص تھا تب اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ وہ دین کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں نہیں جائے گا بلکہ محمد جیسے کامل فرد کے ہاتھوں میں جائے گا. سبحان تو اب اللہ جب دین کامل ہو گیا ہے تو کیا اللہ اسے ایرے غیروں کے ہاتھ میں دے دے گا؟ تو یقینا ضروری ہے نہیں کہ جب کامل ہو گیا ہے تو اکمل ترین فرد کے ہاتھوں میں دین جائے. بے شک بے شک بے شک قبلہ واقعا تو میں بس لمحہ یہ فکریہ گزارش ہے کروں گا کہ جی 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 بسم اللہ جی میں بس گزارش کروں گا تمام ناظرین سے، مومنین سے، جہاں کہیں بھی دنیا میں ہیں، کہ وہ اپنا موقف یہ بنائیں کہ انہیں دفاع حق کے امیر المومنین کرنا ہے، انہیں دفاع ولایت اہل بیت علیہ السلام. جی جی بے شک قبلہ نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے. اللہ آپ کے ہلو توفیقات خیر میں جی اضافہ فرمائے. بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی اور نہایت ہی پرمغز گفتگو. انشاءاللہ العزیز میں کسی اور وقت میں بھی مومنین کے لیے کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے انشاءاللہ وقت لیتا رہوں اور اس فیض عظیم سے انشاءاللہ فیض یاب ہوتے رہیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. اور آپ کربلا سب کو مقدسہ سلامت رکھیں. جی جی کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں. آپ بھی ہمارے حق میں دعا فرمائیں انشاءاللہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید زیغم عباس زیدی صاحب قبلہ اگانڈا سے. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اور یقیناً ہونا بھی ایسی چاہیے کہ جو پیغام انہوں نے دیا. اور بالکل ابتدائی میں جو میں نے گفتگو کی کہ ہمارے کچھ ایسے عقیدے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس عقیدے سے ہم ہٹیں گے نہیں. تو یہی سلسلہ جو ہے خود غدیر کا بھی ہے اور غدیر جو ہے ایک مہم چیز ہے ہمارے پاس اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے یقیناً کچھ بھی ہو جائے انسان جو ہے اگر اپنے آپ کو شیعہ کہنے والا ہے، مسلمان ہے، تو وہ کسی حالت میں بھی غدیر کو
نہیں چھوڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل جیسے انہوں نے بھی اشارہ فرمایا آیت قرآنی ہے کہ دین جو ہے وہ اسی دن مکمل ہوا جب اعلان ولایت امیر المومنین ہوا، یعنی اعلان امیر المومنین علیہ السلام سے دین کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ یعنی دین جو ہے اگر آپ غور کریں کہ جو ہمارے دوسرے پہلے والے انبیاء علیہ السلام تھے، یقیناً وہ بھی یہی اسی دین پہ تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی کوشش ہوئی، انتہا کی کوشش ہوئی، مختلف مظالم انہوں نے برداشت کیے، دوسری بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جو ہر دور میں ان کو مشکلات سے سامنا کرنا پڑا، لیکن دین جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکا۔ اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں کہ خود 23 سال حضرت جو ہے وہ کوشش کرتے رہے اور مختلف طریقے سے دین کی خدمت کرتے، لیکن دین جو ہے وہ تب تک کامل نہ ہو سکا جب ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا اعلان ہوا، اور صاف الفاظ میں جب حضرت نے حضرت امیر کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو یہاں پر فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں پہ جو ہے وہ دین کامل ہو گیا اور اللہ نے فرمایا کہ میں اب دین اسلام سے راضی ہوں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پیغام معصوم علیہ السلام سے انشاءاللہ مستفید ہوتے ہیں۔ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر دنیا کے خاتمے میں حتیٰ ایک دن ہی کیوں نہ رہ جائے، اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ حضرت قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور فرمائے۔ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت آپ فرمان معصوم علیہ السلام کو سماعت فرما رہے تھے کہ فرمایا کہ اگر ایک دن بھی رہ جائے اللہ کی خدائی میں، یعنی خدا کی خدائی میں، اور جس کو کہا جائے ان الفاظ میں بہتر ہوگا کہ اگر دنیا کے خاتمے میں، یعنی اللہ نے جو یہ دنیا خلق کی ہوئی ہے، ویسے تو خدا اور اللہ جو ہے وہ اللہ ہی رہے گا، اور جہاں انسان کے ذہن نہیں سوچ سکتا وہاں سے بھی اللہ اللہ تھا، اور آخر میں بھی جو ہے وہ اللہ اللہ ہی رہے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ نے یہ جس دنیا کو انسانیت کے لیے خلق کی ہے، بشریت کے لیے خلق کی ہے، تو اگر اس دنیا میں، چونکہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور ہر چیز کی لمٹ جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی آیات موجود ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے انتہا ہے، صرف اللہ کے ذات کے لیے انتہا نہیں ہے۔ تو اس میں دیکھا جائے تو ہر چیز دنیا میں ایسی ہے کہ جس کا انتہا پر اس نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے، چاہے انسان ہے، آپ انسان کو دیکھیں، بے شک وہ 100 سال تک بھی زندہ رہے، 200 سال تک بھی زندہ رہے، آج کل کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو 150 سال تک یعنی ان کی زندگی ہے، آج کے دور میں بھی موجود ہے۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بے شک انسان کی زندگی جتنی بھی طولانی ہو جائے، آخر اس کا خاتمہ ہے۔ اور اسی طرح دوسری سب چیزوں کو دیکھ لیں آپ، چاہے وہ پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، چاہے وہ نباتات ہے، جمادات ہے، جو چیزیں بھی ہے، کچھ کی زندگی کم ہے، کچھ کی زندگی زیادہ ہے۔ اگر کچھ جانور، ایسے جانور بھی اللہ نے خلق کیے ہیں کہ جن کی زندگی 100 سال 200 سال ہوتی ہے، کچھ ایسے جانور بھی ہے کہ جن کی زندگی 1 سال ہوتی ہے، بلکہ ایسے جانور بھی ہے کہ جن کی زندگی 1 دن ہوتی ہے، 1 دن میں وہ جانور ختم ہو جاتا ہے۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایک لمٹ ہے، اور اسی مطابق اس نے زندگی کرنی ہے اور پھر اس کا خاتمہ ہونا ہے۔ انسان بھی اسی طریقے سے ہیں، آپ آئے دن دیکھتے ہیں کوئی 50 سال کی ایج میں جا رہا ہے، کوئی 20 سال کی ایج میں جا رہا ہے، کوئی 100 سال کی ایج میں جا رہا ہے۔ تو ہر انسان کی جو ہے، انسان ہے، حیوان ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، کوئی نہ کوئی لمٹ جو ہے اس کی زندگی کا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے ختم ہونا ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا کا بھی یہی نظام ہے کہ دنیا میں بھی آخر کار دنیا کا نظام جو ہے وہ ختم ہونا ہے۔ اور یہ جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے جتنی چیزیں بھی ہیں، نباتات ہے، جمادات ہے، خود دنیا ہے،
اس نے اس پلانٹ نے جا کے ختم ہونا ہے۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہاں جو حدیث ہے فرمایا کہ اگر دنیا کی زندگی میں ایک دن بھی رہ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کو اتنا بڑھا دے گا کہ قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور فرمائے۔ یعنی دن کی انتہا جو ایک دن بھی رہ جائے اس کی طولانی اس قدر طولانی ہو جائے گا کہ امام جو ہے وہ ظہور کرے۔ یعنی یہ خود امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے حتمیت کے اوپر ایک دلیل ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن آخرکار امام نے جو ہے وہ تشریف لے کے آئیں گے اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ پورا ہوگا۔ تو عرض یہ ہے کہ خود امام زمانہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی جو ظہور ہے اور جو چیزیں گزشتہ پیغمبروں کی کتابوں میں جو چیزیں آئی اور خود رسول اللہ نے اس کی پیشن گوئی فرمائی یا دوسرے صالحین اور اولیاء اللہ اور بہت سارے اور لوگ جنہوں نے ان چیزوں کے بارے میں نشاندہی کی، تو وہ ایک نہ ایک دن پورا ہوگا۔ اور یہاں تک روایت میں ہے کہ چاہے جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ اب ایسے حالات جہاں مخصوصاً مذہب شیعہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ سے امام جو ہے وہ ظہور کریں گے اور وہاں سے ہی قیام بھی شروع کر لیں گے اور سارا کچھ کہ پورے شرق عالم سے لے کے غرب عالم تک یہ پورے دنیا کو جو ہے تسلط میں لے لیں گے۔ تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکے گا؟ یقیناً، چونکہ جو حالات ہے اور جو آج کل کے دور کی ٹیکنالوجی ہے اور آج کل کے دور میں جو سلسلے ہے اور جو گورنمنٹس ہے ان کی جو پاور ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص فرد واحد تشریف لائے اور ایک فرد واحد پورے شرق عالم سے لے کر غرب عالم تک وہ قابض ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے وہ سچ نہیں نظر آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، لیکن میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ جیسے روایت میں ہے کہ جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ایک رات میں، اور یہ حدیث جو ہے طرفین کی کتابوں میں موجود ہے، کہ ایک رات میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے مکمل طور پہ زمینہ سازی ہو جائے گی، زمینہ سازی امام کے لیے ہو جائے گی اور امام جو ہے وہ تشریف لے آئیں گے۔ یعنی دوسرے دن امام تشریف لے آئیں گے، رات کا خاتمہ ہو جائے گا اور امام تشریف لے آئیں گے۔ اور یہ چیز پرانے زمانے میں شاید زیادہ مفہوم نہیں تھی، لیکن اگر آج کے دور میں دیکھیں تو بڑی یہ چیز جو ہے بڑی مفہوم ہے اور بڑی آرام سے سمجھی جا سکتی ہے کہ آپ اسی کورونا کے دور کو دیکھ لیں جو ایک بیماری تھی اور ابھی بھی ہے، یعنی بیماریاں جو آ رہی ہے وبائی بیماریاں، بہرحال یہ ایسی ہے کہ کافی دنیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایسے حالات بھی پیدا ہو جائیں گے، کوئی ایسی بیماری آ جائے گی جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا، اور وہ بھی ایسی بیماری جیسے ایک دن میں جا کے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، لوگ بے بس ہے کہ کرے تو کیا کریں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے اور وہ کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف بھی اگر ہم دیکھ لیں تو سردی میں شدت کا اضافہ ہونا، گرمی میں شدت کا اضافہ ہونا، موسم کی چینجنگ جو آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ غور کریں تو بہت سارے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ واقعاً جس طریقے سے یہ موسم کی چینجنگ ہو رہی ہے، یہ واقعاً ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ تو موسم کی چینجنگ ہے، دوسری چیزیں ہیں، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ایسے حالات ایک دم سے پیدا ہو سکتے ہیں دنیا میں، جیسے کورونا نے پورے دنیا کو جا کے ہلا کر رکھ دیا، اور دوسری جو بیماریاں ہیں، کووڈ ہے یا جو یہ حالات جو ابھی پیدا ہوئے ہیں، تو اس حالات میں یعنی انسان اس چیز کو در کر سکتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دفعہ آ جائے اور پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے۔ چونکہ 50-60 سال پہلے جو حالات تھے، کوئی زیادہ دنیا ترقی یافتہ نہیں تھی، آج دنیا ترقی یافتہ ہے، لیکن اس ترقی یافتہ دور میں بھی کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ پوری دنیا ہل گئی اور لوگ جو ہے وہ ڈر گئے، خوف اور ہراس اس قدر کہ بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور ماں اپنے بیٹے کے ساتھ، چونکہ بیماری کی حالت ہے۔ تو یہ حدیث میں جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی رات میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ حضرت قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور فرمائے، اور وہی کچھ جو کہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ شرق عالم سے لے کر غرب عالم تک صاحب الزمان کے اصحاب جو ہے وہ قابض ہو جائیں گے اور کفر کا خاتمہ ہو جائے گا، ایمان کا بول بالا ہو جائے گا۔
پروگرام کا وقت بھی تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس وقت ہم بین الحرمین میں موجود ہیں، تمام مومنین کے نیابت میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔